बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बयान लेकर आए हैं हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए। बयान का उन्वान है तौहीद और सुन्नत। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ। हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मोहतरम हाज़रीन, काफ़ी अरसे के बाद आपके इस शहर कैरोल पक्के में हाजिरी का इत्तेफाक हुआ है। परवरदिगार आलम ने मुझ पर भी आप पर भी करम फरमाया कि अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर के लिए हमें अपने दरवाजे पे बुलाया। ये उसकी बड़ी करीमी है। ये ऐसा वक्त है, ना मालूम कितने लोग सिनेमाओं में, फिल्मों में, बदमाशियों में, शराबनोशी में, जुआबाजी में, ना जाने कहां कहां अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। बेशक उसकी अतार बंदा नवाजी के बगैर इस मजलिस में आना किसी के बस की बात नहीं। बस दुआ ये फरमाओ, अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और जरिया निजात बनाए। जिंदगी 4 दिन की है, उसको गुजारने का तरीका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको बताया, समझाया। सबसे इब्तदान चलें। खुदावंद आलम ने इंसान को पैदा फरमाया। मां के पेट में रोजी और खुराक और ग़िज़ा की जब जरूरत पड़ी तो मालिक कायनात ने उस वक़्त जो रोजी दी वो निजिस थी, पलीत थी, नापाक थी, तो मुंह के जरिए नहीं, पेट में पाइप फिट कर दिया। इसमें क्या हिकमत थी? गले का जब डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो ग़िज़ा यूं ही पहुंचाया करते हैं। उनके लिए मजबूरी होती है कि गले के रास्ते ग़िज़ा नहीं पहुंच सकती। अल्लाह के लिए क्या मजबूरी थी? फरमाया, मेरे बंदे, मैंने तुझे पैदा किया, मैं तेरा रब, मैं तेरा पालने वाला, बनाने वाला, पैदा करने वाला, रोजी देने वाला, हुस्न जमाल की दौलत से नवाजने वाला, बादशाहत देने वाला। और मेरे बंदे, मैंने तेरी जुबान को इसलिए पाक रखा कि दुनिया में आकर मेरा कुरान होगा, तेरी जुबान होगी। मैंने तो तेरी जुबान को वहां भी पलीत नहीं होने दिया। अब अगर तू कंजरियों के गाने गाकर पलीत करे, तेरी मर्जी। और जब पैदा हुआ तो वो पाइप डाई ने काट दिया। गोया रोजी का एक दरवाजा था, उसको डाई ने बंद कर दिया। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं, आजा मेरे बंदे, एक दरवाजा बंद हुआ, मैंने तेरी माँ की छातियों में 2 दरवाजे खोल दिए। दूध की नहरें बहा दी। कभी खुदा की करीमी पे गौर तो किया करो। जापान वालों की बनाई हुई निपल 2 दिन में खराब, बच्चा चूसता है, दूध पीता है, 2 दिन में खराब। अमेरिका वालों की बनाई हुई 4 दिन में खराब। चीन वालों की बनाई हुई हफ्ते में खराब। और यहाँ ये हालत है। फरमाया, मैंने एक बंदे को 12 बच्चे दिए, एक एक बच्चे ने 2.5 बरस दूध पिया। 30 साल तक रात दिन बच्चे दूध पीते रहे। फरमाया, मैं खुदा की बनाई हुई निपल देखो आज भी वैसी है जैसी पहले दिन। नारे तकबीर। कोई फर्क नहीं। मेरे कारनामे और हैं, बंदों के कारनामे और हैं। तुम खुदा का मुकाबला बंदों से करते हो।
اور پھر فرمایا کہ میرے بندے تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا، ٹانگے والے کا بچہ ہے، ریڑھی والے کا بچہ ہے، کاشتکار کا بچہ ہے، معمولی ملازم کا بیٹا ہے، تیرے ماں باپ کے پاس گلوکوز کہاں سے آیا؟ کہاں سے چینی اس قدر ملے گی جو تجھے ہر وقت میٹھا بنا کر پلاتی رہے؟ فرمایا میرے بندے یاد کر، 2.5 برس تو نے دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے پھیکا دودھ نہ پلایا۔ وزیروں کا محتاج نہ بنایا، گورنروں کا محتاج نہ بنایا، پیروں فقیروں کا محتاج نہ بنایا، کسی سرکاری افسر سے شوگر مل کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں، ڈی سی سے لکھوانے کی ضرورت نہیں، آ جا، میں نے تیری ماں کی چھاتی میں شوگر مل اندر ہی قائم کر دیا۔ فرمایا تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا، امیروں کی یہاں فرج ہے، امیروں کی یہاں تھرموس ہے، امیروں کی یہاں ریفریجریٹر ہے، تیرے غریب ماں باپ کے پاس کہاں سے یہ چیزیں آئی؟ سردی کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، رات کے 12 بجے بھی اگر تو نے دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے ٹھنڈا دودھ نہ پلایا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ اور جب تو تھوڑا سا سیانا ہو گیا تو یہ دودھ ناکافی ہوا تو ماں نے 2 دروازے تھے وہ بند کر دیے، دائی نے ایک بند کیا، خدا نے 2 دروازے کھولے، اور جب ماں نے 2 دروازے بند کیے فرمایا او میرے بندے چاروں طرف سے روزی کے میں نے 4 دروازے کھول دیے، 2 بند ہوئے تو 4 کھل گئے۔ اور جب موت نے ان 4 دروازوں کو بند کر دیا، موت کا جھٹکا لگا، موت آ گئی، فرمایا میرے بندے گھبرانا، میں نے تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھول دیے، تو آنے والا بن، میں نے جنت تیرے لیے بنائی ہے، تیرے لیے سجائی ہے، تیرے لیے سب کچھ وہاں پیدا کیا ہے۔ میرے بندے 8 دروازے کیوں بنائے؟ 1 دروازے سے خلقت ساری داخل ہو سکتی تھی، فرمایا میرا بندہ جس دروازے سے آئے چاہے داخل ہو جائے، یہ نہ سوچنا پڑے کہ دروازہ ادھر ہے میں ادھر کو آ گیا ہوں۔ میرے بندے میں تجھے اتنی تکلیف بھی دے کے راضی نہیں۔ جب رب العالمین کی اتنی بڑی کریمی ہے اور اتنی بڑی بندہ نوازی ہے، مگر لوگ مانتے نہیں۔ اولاد اگر پیدا ہو، کوئی کہتا فلانے بزرگ نے چھہارے پڑھ کے دیے تھے، کوئی کہتا فلانے نے پھول دیا تھا، کوئی کہتا فلانے نے درختوں کے پتے بتائے تھے، فلانے نے یوں کیا تھا، اور جب بچہ مر جائے پھر کہتے اللہ نے مار دیا۔ جینا، اولاد دینا یہ اوروں کا کام، مارنا خدا کے ذمہ۔ اللہ میاں بھی کیا کہتا ہوگا، عجیب مخلوق میں نے بنائی، ہلکا کھاتا مارا کھاتا میرے ذمہ۔ کاروبار میں اگر منافع اچھا ہو پھر تو کہتے او بادشاہ ہو، اچھا کوئی آرام کی رات بھجے ہیں، دی بھجے ہیں، نہ نوکراں کو چین لین دیتی، نہ آپ آرام کیتا، منافع کیوں نہ ہوئے، جو خسارہ تھی بن جائے اللہ کی مرضی۔ گھاٹا اللہ میاں کا، منافع سالہ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے بندو تم نے میری خدائی کی طرف کبھی غور نہ کیا۔ سبزی ترکاریوں کے رنگ دیکھو، پھلوں کے رنگ دیکھو،
اپنے گھر میں رنگ روغن کرا کے دیکھو، اگر رنگ والے تیرا چمڑا نہ ادھیڑ دے تو 2 دروازے رنگ کرا کے تو دیکھ. اور جس خدا نے ساری کائنات کو رنگا ہے وہ اتنے رنگ کہاں سے لایا؟ پھول پھول کا الگ الگ رنگ، پتی پتی کا الگ الگ رنگ، سبزی سبزی کا الگ الگ رنگ، جو دیکھو وہی خوشنما، نرالے نرالے نرالے. فرمایا پتے پتے کا مالک میں، قطرے قطرے کا مالک میں، ذرے ذرے کا مالک میں، ہر چیز کا مالک میں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قادر میں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، او میرے بندے تیرا سے تجھے پیدا کرنے کے لیے میں کافی، تجھے پالنے کے لیے میں کافی. اور میرا دروازہ چھوڑ کر ادھر ادھر جھانکتا تاکتا کیوں پھرتا ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. مسلمان کسی بندے سے 2-4 مرتبہ کوئی چیز مانگو تو الکس آ جاتا ہے. تجھے عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی. خدا وہ ہے جتنا مانگو اتنا ہی راضی. فرمایا تیری مانگ ختم نہ ہو، میری عطا ختم نہ ہو. اتنی بڑی جھولی پھیلا کہ میرا خزانہ بھی وسیع ہے، تیرا دامن بھی وسیع. جنہوں نے مانگ کر لیا رب العالمین سے، ان سے جا کے پوچھو کہ خدا کیسے دیتا ہے. اور ہے بڑا بے نیاز. سبحان اللہ. کسی کو اٹھا کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے، کسی کو تخت شہنشاہی سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے. بڑا بے نیاز ہے. اب بھی نہیں مانتے لوگ. اب تک سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کی کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کس کی کاراگری ہو رہی ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود بخود فرمایا، لوگوں ایسے وقت سے بچنے کی کوشش کرو، ایسے ماحول سے پناہ مانگو، ایسے معاشرے سے پناہ مانگو. اتنے حالات بگڑ ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا، ایماندار ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، ہر بلڈنگ سے، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر عمارت سے کنجری کی آواز آنے لگے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری وقت میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لیا کرتے تھے، گہری گہری سوچ میں رہا کرتے تھے. میں نے عرض کیا میرے آقا کیا غم ہے، کاہے کی پریشانی ہے؟ فرمانے لگے، ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤں، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اچانک نیند سے بیدار ہوا، میرا دل چاہا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤں. میں پہنچا، حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، میں نے بھی ساتھ نیت باندھ لی. ابو ہریرہ کہتے ہیں سورۃ ہود کی تلاوت ہو رہی تھی، جب آیا پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا. اور صحابی کہتا ہے مجھے حضور کے سینے میں سے یوں آواز آتی تھی جیسی پکتی ہوئی ہنڈیا کھولتی ہے.
50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، 60 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، 40 سال کی عمر گزار بیٹھے ہو، کبھی اس بات پہ غور نہ کیا میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، ساری کائنات کے نبی ساری ساری رات روئے اور ہم لوگوں کو تمام عمر میں کبھی رونا نہ آیا؟ کیوں روئے؟ ہم نے کوئی گناہ کر رکھے؟ اگر کوئی مصیبت آ جائے پھر بھی مسلمان کہتا ہے وہ پتہ نہیں میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، کیڑا پتہ ہی۔ سانس بغیر گناہ کے آتا نہیں، معصیت کے بغیر آتا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہم لوگ سانس نہیں لیتے اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا۔ کیسے پتہ چلے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی، میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سر سجدے میں ہے، رو رہے ہیں، عاجزی فرما رہے ہیں، اتنے روئے مجھے ڈر ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام عمر مشقتیں اٹھا کر دین کی حفاظت فرمائی۔ 15 دن درختوں کے پتے چبا کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ بھوک کی وجہ سے ایک وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ اس وجہ سے کہ ہمارے دل و دماغ میں قرآن کریم کی عظمت کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پہلے بھی ایسے لوگ آئے جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ قرآن کریم کو قصوں کی کتاب بتایا کرتے تھے، خود فرمایا ایسا کیوں کرتے تھے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ دل سنگ آلود اندر کالا ہو گیا۔ ساری عمر کما کے مر گئے، جوڑ کے اکٹھا کر کے مر گئے، بنگلے بنائے، کوٹھیاں بنائی، جائیداد اور مربے بنائے۔ جس اولاد کے لیے تمام عمر رات دن دوڑ دھوپ کی، آج ابا جان کا آخری وقت ہے، جن کپڑوں میں پسینہ آ ہوا ہے ان کپڑوں سے نفرت، جس چمچی سے ابا جان نے دوا پی اس چمچی سے نفرت، جس پیالی میں کھانا پانا ابا نے کیا ان پیالوں سے نفرت، جس لوٹے کو استعمال کیا ابا جان نے اسپتال میں اس لوٹے سے نفرت، جس بستر پہ موت آئی اس بستر سے نفرت۔ اولاد نفرت کر رہی ہے، بیگم صاحبہ نفرت کر رہی ہیں، ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر رہی ہیں کبھی موت نہ آ جائے۔
अम्मा जान के सारे कपड़े बर्तन इकट्ठे करके मुल्ला के सर पे रख देती है। मुल्ला बड़ा खुश होता, मगडी हाथ आई, मुलानी के जाके हवाले करता, खोल के देखती है, कहती है तू बहुत सारा माल हाथ आ गया, खुदा करे एक बंदा रोज मर जाया करे। मौली साहब, ये मोहब्बत में कपड़े नहीं मिले, ये नफरत का नतीजा है। लोगों का ये अकीदा, अगर मैयत वाले कपड़े हमने पहले तो फटका नहीं खाएंगे और मर जाएंगे। मौलवी को दो ताकि मौलवी मैयत वाले कपड़े पहनने फटाफट मरे, एक मौलवी तो कम होगा ना। पर याद रखो, तू सारे जिंदे मुर्दे कपड़े सानू दिती आवा सा सौखे नहीं मरते। शादी ते तू हिक गिरा साकू दिखेंदा नहीं, असा तेरे मरण का इंतजार ना करूं भी या बुढ़ मरूं, क्या करूं। की पार्टी बड़े बड़े लोगों वास्ते पिकनिक से जावे तो बड़े बड़े को नाल गिद्दी बंदे, कदाही मसीद दे मुल्ला को आख्या आज तय को दरिया विच दो टुब्बी ले आऊं। जेड़े वेले ताई घर दे विच तुहाडा कोई मरेगा, आपको पता नहीं लगता बूहा केड़े पासे। औलाद का हाल देखो, जिस जगह घर के सहल में तुझे गुसल दिया जाएगा, घर का कोई आदमी डर के मारे वहां खड़ा होने को तैयार नहीं। फरमाया यौमा यफिरुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी काम आने को तैयार नहीं। आखिरी वक्त होता है, डॉक्टरों के पास भागे लोग जाते हैं। हजरत इस्राइल करीब खड़े हुए मुस्कुरा रहे होते हैं, तुम डॉक्टरों को बुलाने चले हो, मैं बगैर बुलावे आ गया हूं। जब तक डॉक्टर आएगा उस वक्त तक तो मैं अपना काम करके चला जाऊंगा। इसी को कहता कि कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, और खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। पीलू तल क्या क्या पछाड़े मौत ने, और सरों कद कब्रों में गाड़े मौत ने। बंगले सुनसान कर दिए, कोठियां वीरान कर दी, मुल्क और शहरों को बर्बाद कर दिया। जब इसका चक्कर लगा किसी को होश ना आया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है, इरशाद फरमाया लोगों तुम बताओ तुम्हें अपनी जिंदगियों की किस कदर उम्मीद है। एक सहाबी कहता है मुझे जोहर के बाद असर की नमाज की उम्मीद है, मुझे असर के बाद मगरिब की उम्मीद है, मुझे मगरिब के बाद ईशा की नमाज की उम्मीद है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा सांस लिया और अपना कदम मुबारक उठाया, फरमाया तुमने बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें बांध रखी है। मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जो कदम उठाया है ना मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। नारे तकबीर, ताजो तर खत्म नबूवत, शान सहाबा, हजरत कारी साहब। कुछ पता नहीं, जो सांस अंदर को गया वो बाहर आएगा कि नहीं, जो बाहर आ गया वो ना मालूम अंदर भी जाएगा कि नहीं। यही वजह है कि हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात को यह मसला फौरन समझ में आ गया था। उन्होंने दुनिया में कभी जी लगाया ही नहीं।
اور آج کل تو ویسے بھی حالات جگرگوں ہو گئے، اب تو لوگوں کو نماز تک کی صحیح معنوں میں توفیق نہ رہی، اور کیسے نماز پڑھے؟ گندم بیجنے والا بے نماز، پانی لگانے والا بے نماز، گندم کاٹنے والا بے نماز، مشین کے اندر سے نکالنے والا بے نماز، آٹا پیسنے کے لیے اٹھا کر لے جانے والا بے نماز، آٹا پیسنے والا بے نماز، آٹا چھالنے والی بے نماز، آٹا گوندنے والی بے نماز، روٹی پکانے والی بے نماز، سامنے لا کر رکھنے والی بے نماز۔ اب بتاؤ 1000 آدمی بے نمازی ہے، اس روٹی کو کھا کر کوئی ولی کیسے بنے؟ جانور پالنے والا بے نماز، خرید کر لانے والا بے نماز، ذبح کرنے والا بے نماز، گوشت بنا کر دینے والا بے نماز، پکا کر کے سامنے رکھنے والی بے نماز، اس گوشت کو کھا کر کیسے کوئی امام شافعی بنے؟ کبھی غور نہیں کیا؟ پیروں کا نام لیتے ہیں، کون پیر کو مانتا ہے؟ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے تمام عمر میں کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کی روٹی نہ کھائی، بے نماز کے ہاتھ کا دوہا ہوا دودھ پی کر، لسی پی کر کبھی اللہ والے نے دیکھا ہی۔ آج معاشرے کی شکایت ہو رہی ہے اور سارے کا سارا ماحول کا بیڑا گرک ہو۔ تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں سب سے لکھی تھی لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ نے، کئی سال ہو گئے، اسلام نازل ہوا تھا، دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا، پڑھتے ہی نہیں۔ ملتان کچہری میں ایک جج صاحب نے ظہر کی نماز پڑھائی، پہلا دن تھا اور سارے کا سارا ماحول کا بیڑا گرک ہو گیا۔ تھوڑے سے دنوں کے لیے دفتروں میں سب سے لکھی تھی لوٹے بھی رکھے دیکھے ہوں گے آپ نے، کئی سال ہو گئے، اسلام نازل ہوا تھا، دفتروں میں نماز کا چکر لگا تھا، پڑھتے ہی نہیں۔ ملتان کچہری میں ایک جج صاحب نے ظہر کی نماز پڑھائی، پہلا دن تھا، نماز آسمان سے اتری، حضرت نے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، پیچھے والے کہنے لگے نماز نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کیوں؟ کہ ظہر کی نماز کی تو 4 رکعت ہوتی ہیں، تم نے 2 ہی پڑھا دی۔ تو کہنے لگا نہیں 2 ہیں، لگا نہیں جی 4 ہیں، تو کہنے لگا کئی مرتبہ گیا ہوں، قاری حنیف کو جمعے کی 2 ہی پڑھاتا ہے۔ بڑی معلومات ہے ان لوگوں کی، علم کے سمندر ہے یہ۔ نرالی منطق ماریں گے، نرالی۔ اس گھمنڈ میں رہنے والوں ہم سرکاری ملازم ہیں، خدا کی قسم پروردگار عالم نے صاف صاف فرما دیا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھ، خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یا دوزخی، خود فیصلہ کر۔ جتنے بھی یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، ان کا اس طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں، نظریں کام نہیں کرتے اس طرف کہ دین اور اسلام اور ایمان قرآن بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ ملتان میں باولپور میں نرسری اسکول کے نام سے مدرسے ہیں جہاں 4-5 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے داخل ہوتے ہیں، بڑے بڑے رئیس ہوتے ہیں، 1500-1800 روپیہ مہینہ فیس ہے۔ کس بات کی فیس ہے؟ کہ ہماری اولاد کو پکا انگریز بنا دو۔ اور آج کل تو ویسے بھی اب گرمی کا موسم آ رہا ہے نا، عورتیں اپنے بچوں کو نہا کر دھلا کر انگریزی فیشن کے کپڑے، انگریزی بال بنا کر، پاؤڈر وارڈر چھڑک کر
خود ماں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر صاحب کے پاس لاتی ہے، خالہ دیکھو ایمان سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی انگریز کا تخم ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے انگریز کا بچہ ہو۔ آگے سے خالہ بھی کہتی ہے مجھے اللہ پاک کی قسم ہے یہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اب بتاؤ اماں کی تصدیق ہے، دادی کی تصدیق ہے، شک کیسے پڑے گا؟ بڑے خوش ہوتے ہیں انگریز کی صورت بنا کر، شکل بنا کر، وہ معصوم بچوں کی شکلیں انگریزوں والی نہ بناؤ۔ تمہیں کیا معلوم ہے شیخ العربی والا جن حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں رہتے رہتے 19 جنازے حضرت کے گھر سے نکلے، 19 جنازے اٹھے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے۔ والدہ کا انتقال ہوا، اطلاع دی گئی، تشریف لاؤ، اماں کا چہرہ دیکھو، جنازے کو کندھا دو۔ جواب دے دیا، فرمایا اللہ پاک میری اماں سے نفرت فرمائے، پر میں اماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر، حاضرین دیوبند۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم نے ٹیلی گرام دیا، میں علیل ہوں، سخت بیمار ہوں، آخری وقت ہے، ملنا چاہتی ہوں، 1 منٹ کے لیے آ کر مل جاؤ۔ اللہ والے نے رانچی جیل سے جواب دیا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ میری تیری ملاقات ہوگی، تو تجھ سے ملنے کے لیے انگریز لعنتی کے دربار میں میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ بے شک میرے اکابر کی تاریخ پڑھو، یہ تم اخباروں میں پڑھا کرتے ہو نا، فلانا سر فلانا سر فلانا سر، ان کے سر ہی سر ہیں، پیر نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے۔ انگریز میموں کا تھوک چاٹنے والے، انگریز کے گھوڑوں کی لیگ چوس کر بڑے بننے والے اسلام کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ قرآن کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ ملک کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ انہیں پرانی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اور تم ہو بیٹھکوں میں، گھروں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر وہ جی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا۔ وہ بہرا جو مولوی نہ ہوندا، تیرے ماں پیو کا نکاح نہ ہوندا، تو حرام دا پیدا ہونے۔ آخر مولوی بیڑا چکی تھی کھڑے، جاؤ لک مولوی ہے، تھوڑے حلقے کے تھانے دار جتنے سارے عالم فاضل نے، مولوی نے، انہاں کا نام لینے ڈر لگتا ہے۔ اگلے دن مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی دوزخیوں کی بولی کیا ہوگی؟ میں نے کہا بھائی میں گیا تو ہوں نہیں، پر اندازہ میرا یہ ہے کہ انگریزی ہوگی۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ فرانس والے بھی جائیں گے، امریکہ والے بھی جائیں گے، چائنا والے بھی جائیں گے، کچھ ہمارے یہاں سے بھی تشریف ضرور لے جائیں گے، تو بین الاقوامی زبان ہونی چاہیے جو آپس میں ایک دوسرے کی سمجھے تو صحیح۔ کیا دین ہے ہم لوگوں کا، کیا ایمان ہے ہم لوگوں کا؟ عقیدے ہندوؤں والے، اعمال یہودیوں اور عیسائیوں والے، شکلیں غیروں والی، اور پھر امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ادھر دم نکلے گا ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ کیوں؟ جنت کے دروازے پہ تو پٹواری بیٹھا ہے۔ بڑا معاملہ اوکھا ہے۔ فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، کھانے کے لیے مانگیں گے،
ایسا کھانا ملے گا جس کو کھاتے ہی اٹڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے. پانی پانی ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے نیچے کے ہوش پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا اور یہ اوپر کا ہوش سوج کر کمر پہ جا پڑے گا. روایت میں آتا ہے فرمایا چالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مارے پیاس سے قیامت کے میدان میں ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. دماغ بہتر ناک کے ذریعے نکل جائے گا. آواز لگے گی آؤ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا دن. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. مصیبتیں اٹھا کر اپنے اپنے پسینے میں حدیث پاک میں آتا لوگ گل جائیں گے, اڑ جائیں گے, کوئی کسی کا نہیں بنے گا. اخیر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ساری مخلوق جائے گی شفاعت کے لیے. ایک بات کہتا ہوں کروڑ پکے کے دوستوں, آخری سہارا ہے حضور کی شفاعت کا, سب سے آخری سہارا. اگر حضور نے میری تیری شکل کو دیکھ کر یوں فرما دیا کہ جاؤ جاؤ تم میرے نہیں ہو میں تمہارا نہیں ہوں, کہاں ڈوب کے مریں گے, کہاں جائیں گے ہم؟ کون سا ٹھکانا ہم نے تلاش کر رکھا ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ امت اور مخلوق کی بے کسی اور بے بسی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ٹیلی فون کا سسٹم قائم نہیں فرمائیں گے, الاؤ نہیں فرمائیں گے, نہ رکا لکھ کر اللہ میاں کے نام دیں گے, بلکہ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں علماء موجود ہے کہ حضور سجدہ فرمائیں گے. اور یوں فرمایا میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا, توجہ ہے, اتنا لمبا سجدہ کروں گا 7 دن 7 راتوں جتنا عرصہ گزر جائے گا. نبی پروردگار عالم کو اتنے لمبے لمبے سجدے کر کے منائے, تو اللہ میاں کو مکر سے منانا چاہتا ہے. اتنا لمبا سجدہ 1 ہفتہ رات دن ہر آن ہر گھڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں ہے. اور یوں فرمایا اس سجدے میں جو میں دعا پڑھوں گا وہ پروردگار عالم مجھے اسی وقت سکھائے گا. حضرات تو ہوں ماہ رمضان شریف آندہ پہ ہے نا, ہوں مسجد کو تلاش کرے تو جتنا سجدہ برائے ٹھونگ ہو گئے. آخر ساڑھے کول تراویاں کتنے بجے شروع تھی نا کہ اتنے بجے تو مک دیا کہڑے ویلے نا کہ واہ وہ بات تھا ساڈا حافظ کوٹا پسنجر ہے, ساڈا حافظ تیز گام ہے. احترام ہو رہا ماہ رمضان کا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد, او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ. سل پوچھتا لفظ دیکھو حدیث پاک سے, سل مانگو, ساری عمر مانگا, یہاں مانگا, مکے میں مانگا, مدینے میں مانگا, بدر میں مانگا, حنین میں مانگا, خندق میں مانگا, آخری وقت میں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی دم نکل رہا تھا, مانگ رہے تھے. فرمایا قیامت میں بھی میں مانگنے والا ہوں گا, وہ دینے والا ہوں. فرمایا پھل میرے محبوب مانگو, توتا میں دوں گا, جالے بھر دوں گا, مانگے آپ. صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ
آپ کتنا تو مانگیں گے؟ فرمایا اتنا مانگوں گا جب تک میرے چاہنے والے کو ایک ایک کو جنت میں نہ لے جاؤں میں اپنی جھولی اکٹھی نہیں کروں گا۔ کیا عظمتیں ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور آج امت کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ دکان میں نہ دولت میں نہ ذمہ دارا پن میں کسی معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں۔ اب یہ مہینہ کون سا ہے؟ چاند کے اعتبار سے مہینہ کون سا ہے؟ یہ زور سے بولو، رجب کا مہینہ ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کی عورتیں آپس میں پوچھیں نا یہ چاند کون سا، کہتی ہے کنڈوں کا مہینہ ہے، کنڈوں کا مہینہ ہے۔ انہیں رجب پجب نہیں کہنا آتا، کنڈے یاد رکھتی ہیں۔ اور جب وہ تاریخ آتی ہے نا تو عورتیں دوپہر کو ایک دوسری ہمسایہ سے پوچھتی ہیں تم نے اپنا کنڈا کر لیا؟ آخر نہیں، اصا شام کو کرے سوں، آخر ایسا تو فجر اپنا کنڈا کر لیا۔ اندازہ لگا، میری دعا یہ ہے کہ اللہ کسی کا بھی کنڈا نہ کرے۔ بتائیں آپ کنڈا کہتے کسے ہیں؟ اپنی اپنی سمجھ میں، میری سمجھ میں کنڈا یہ ہے کہ عورت مر جائے اور لائن بچوں کی چھوڑ جائے تو مرد کا کنڈا ہو گیا، مرد مر جائے تو عورت کے ذمے اس قسم کی لائن یتیموں کی چھوڑ جائے تو کنڈا ہو گیا۔ تو میری تو دعا یہ ہے کہ کسی کا بھی خدا کنڈا نہ کرے، بلکہ یہ چال ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے، رافضیوں کی شرارت ہے، انہوں نے عبادت کا نام دے کر امام جعفر صادق کا نام لے کر کنڈے کرانے شروع کر دیے۔ اصل میں خوشی منائی جاتی ہے سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی۔ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ امیر معاویہ کا کنڈا نہ کر، حضرت امام جعفر کا کنڈا نہ کر، سیدنا امام حسین کا کنڈا نہ کر، کنڈا اپنا کر یا اپنے ماں پیو دا کر۔ ان کا کنڈا کیوں کرے؟ یہ تیرا کچھ کھا کے مرے ہیں، کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے جتنا نوازا، معجزات عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائی، کلام الہی عطا فرمایا، امت عطا فرمائی، تو وہ تمام کی تمام بڑی سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ پاک جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کرایا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، تھا وہ ذات کس چیز سے پاک ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ میاں کے کپڑے تھوڑے ہی پلیت ہوتے ہیں، کائے سے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے پاک مراد نہیں، بلکہ فرمایا لوگوں میں تمہارے شریک کردہ معبودوں سے پاک ہوں، انجینئروں سے پاک ہوں، لیبر کا محتاج میں نہیں، اسباب کا محتاج میں نہیں، تم میں سے کسی قسم کا محتاج میں نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات۔ پاک ہوں ہر چیز سے، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، اور پیدا میں کروں ساری کائنات کو اور بعد میں میرا شریک کوئی کیسے بن جائے؟ ہضم ہونا بڑا مشکل ہے، قرآن پہ یقین مشکل، قرآن پہ ایمان مشکل، قبر کی مٹی پہ یقین آ جائے گا، درخت کے پتوں پہ یقین آ جائے گا، معمولی بات پر یقین آ جائے گا، نبی کے فرمان پہ یقین کرنا بڑا مشکل۔ اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، اللہ میاں بے نیاز ہے کہ نہیں؟
فرمایا آؤ، جب تم میرا دروازہ چھوڑ کر جاؤ گے پھر اب میں بھی اگر تم سے مرے ہوا کی قبروں کی مٹی نہ چٹواؤں تو میری خدائی کیا ہو؟ چنانچہ آج دیکھ لو جتنا مزہ اس کاروبار میں ہے نا، سوئی گیس کا بل نہیں، بجلی کا بل نہیں، ٹیلی فون کا بل نہیں، ہاؤس ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں، مصول چنگی نہیں، کچھ بھی نہیں، آمد ہی آمد ہے اور خرچہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یقین کرو کئی مرتبہ میرے دل میں آتا ہے جب تھک گیا ہوں سفر نہیں ہوتا، چلو میں بھی کہیں 20 شیر مٹی کی ڈھیری لگا کر کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤں۔ بڑے آیا کرو گے تم کروڑ پکے والے، پھر آنکھوں گے پھر تاری حلیف ولی تھی گیا، مکر کے پیچھے بڑے جلدی لگتے ہیں لوگ۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، بنور ہی نہیں فرمایا، بنبی ہی نہیں فرمایا، برسول ہی نہیں فرمایا، فرمایا سراب عبدہ لیلا۔ اور لوگوں میں اپنے بندے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات، شان سے لے گیا۔ فرمایا سورج ٹھہر جا اور چاند ساکن ہو جا، اے ہوا رک جا، ستاروں ٹھہر جاؤ، رات ٹھہر جا، گردش کرنا بند کر دو، سارے نظام عالم کو روک دو، ساری کائنات کو ٹھہرا دو، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے۔ محبوب کی آمد ہے، ٹھہر جاؤ، سارا کائنات کا نظام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آمنہ کا در یتیمہ۔ کیوں نہ ہو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی اور میزبان خدا ہو، مہمان مصطفیٰ ہو، سفر کیسا ہونا چاہیے؟ سارا نظام روک دیا گیا، ہرا دیا گیا، حاکم کر دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان سے آرام فرما رہے ہیں۔ تیل کو حکم ملا، جا میرے محبوب کو لا جا کے۔ عیل آئے، جبریل آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ جبریل کہتا الہی یہ تو آرام فرما رہے ہیں، کیسے بیدار کروں، کیسے جگاؤں؟ عرض کیا الہی یا محمد کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں، یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کرو؟ فرمایا نہیں نہیں، یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ محبوب نرالا ہے، انداز جگانے کے نرالے ہو، جب مزہ آئے گا۔ اور جبریل رات میں آگ والی ہو اور جگانے کا طریقہ عام ہو، یہ بے ادبی ہے میرے محبوب۔ خیال کرو اگر حضور کو بلانا ہو تو پہلے قبضے میں جبریل کو کرو، میکائیل کو کرو، پھر ان کو بھیجنا، وہ لے کے آئیں گے۔ یوں ہی نہیں 2.5 روپیے کے پٹاخے رکھے کہ حضور آئے، وہ چبا لیے کہ چلے بھی گئے اور بغیر ٹکٹ کے واپس ہو گئے۔ واہ بھائی واہ، نبی اتنا سستا ہے آنا۔ اگر نبی کو بلانا تو 1,24,000 انبیاء کرام کی استقبالیہ کمیٹی پہلے بلا کے بٹھاؤ، جنتی براق لاؤ، جبریل
को भेजो, मिकाईल का भेजो, तमाम कायनात के निजाम को साकिन करो, फिर हुजूर को बुलाना। और ये कहते हैं कि जब हुजूर आसमानों पे तशरीफ ले गए तो कुछ और हो गए थे, दुनिया में कुछ और थे, वहां कुछ और थे। मेराज क्या हुआ, ड्रामा बन गया। बल्कि आज से अजीम उठाने वाले फरिश्तों ने तमन्ना की थी, बैतुल मामूर के फरिश्तों ने त्याग जाहिर किया था, हसरत की थी, इलाही उस काली कमली वाले की प्यारी सूरत हमें भी दिखा। और उन्होंने उसी सूरत को देखने की तमन्ना जाहिर की थी जिसका दीदार बिलाल किया करता था, जिसका दीदार सुहैल किया करता था, जिसका दीदार तमाम सहाबा इकराम ने किया है। उसी सूरत का दीदार जिब्रील अमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया, उसी सूरत में, उसी सीरत में, उसी लिबास में, उसी हालत में मेरे महबूब को आसमानों पे ले आ। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, हजरत कारी साहब यूं झोली में दो जहान की दौलत को लिए बैठा है अबू बकर। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे नबी आदम अलैहिस्सलाम को मैंने अपनी मर्जी से बनाया, नूह अलैहिस्सलाम को अपनी मर्जी से बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी मर्जी से बनाया, सारे रसूलों को अपनी मर्जी से बनाया, सारे नबियों और पैगंबरों को अपनी मर्जी से बनाया, बादशाहों को अपनी मर्जी से बनाया, बड़े बड़े हसीनों और जमीलों को अपनी मर्जी से बनाया। पर मेरे महबूब जब तेरी बारी आई तुझसे पूछ पूछ के बनाया। मेरे महबूब जैसे आपकी रूह ने चाहा, और मैं माड़ा कैसे बनाता, जिस चेहरे की मैंने कुरान में कसमें खानी हो वो घटिया कैसे होता। ये सारे मामला खुले हैं, दुल्ले हैं। सहाबा इकराम की सहाबियत किसी से मख्फी नहीं। बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो सहाबा इकराम को भौंकते हैं, बकवास करते हैं, कहते हैं कि सहाबा इकराम का कोई एतबार नहीं। मैं कहता हूं अगर नबी के शागिर्द का एतबार नहीं तो तेरा भी एतबार नहीं। मदीना यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म फेल नहीं हो सकता। ये बराए रास्त शागिर्द है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। खुदा की कसम, उन मुरीदों का क्या कहना जिनका पीर काली कमली वाला हो, उन शागिर्दों का क्या कहना जिनका उस्ताद मोहम्मद मुस्तफा हो, उन मुक्तदियों का क्या कहना जिनका इमाम इमामुल अंबिया हो, और उस फौज का क्या कहना जिस फौज का कमांडर इन चीफ आमना का दुर्रे यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाजरीन, अगर आपको यह बयान अच्छा लगा तो इस बयान को लाइक कर दें और ऐसे ही बयान के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।